बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिंदों को दिए जाने वाले 3 सदके हैं जो कि जिंदगी से 3 बड़ी परेशानियों और मसलों को ख़त्म कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करता है। अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कायनात में मौजूद तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक है और तमाम मखलूक को अल्लाह ने अपने कुंबा फरमाया है। और मज़कूरा हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि अल्लाह की ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक पर रहम करना चाहिए और साथ में यह भी बतलाया है कि अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। नाज़रीन, अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल ज़रूर आता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और जितने काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी, रिस्क और दौलत नहीं मिलती, जबकि हमसे कमतर काबिलियत वाले लोग जो कि हमारी जितनी मेहनत भी नहीं करते, उन्हें ना सिर्फ जिंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत और रिस्क हासिल होता है, बल्कि वह हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग छोटे घर, फिर किराए के घर में रहते हैं और बाइक पर सफ़र करते हैं, जबकि उन लोगों के पास बड़े बड़े घर और कोठियाँ आ चुकी हैं और वह गाड़ियों से सफ़र करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद मुबारक है कि दौलत शखावत में पोशीदा है, जबकि लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप काम या दौलतमंद होने के लिए मेहनत ना करें। मेहनत करना तो सुन्नत है, लेकिन इस चीज़ को भी हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से दौलत नहीं मिलती। अगर सिर्फ मेहनत करने बल्कि सख्त मेहनत करने से दौलत मिलती तो मजदूर से ज़्यादा मेहनत दुनिया में कोई और शख्स नहीं करता। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया में मजदूर से ज़्यादा अमीर और सख्त न होता। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उतनी दौलत और कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार होते हैं। और नाजरीन, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आगे हम आपको बताते हैं कि वो कौन से परिंदे हैं और उन्हें क्या सदका करना है और किस तरह से करना है, जिससे आपकी जिंदगी की हर परेशानी, रिस्क की तंगी दूर होती चली जाएगी और आप दिन ब दिन दौलतमंद होते जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, परिंदों को दिए जाने वाला पहला सदका रिस्क की तंगी को ख़त्म कर देता है। इस सदके को देने वाला कुछ ही दिनों में दौलतमंद हो जाता है और इसको ज़िंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती। नाजरीन, जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदके को देने से दुआएं कबूल होने लगती हैं, जबकि तीसरे सदके को देने से इंसान पर नाजिल हुई बलाएं टल जाती हैं और इंसान हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, परिंदों को यह तीनों सदके किस तरह दिए जाते हैं और इनको देते वक्त आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो कि न सिर्फ जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझते थे, बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। लेकिन अगर हम वली
اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات کرے تو ہمیں بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف پرندوں جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید بھی چڑیا اور دوسرے پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کسان بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال میرے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے مسئلوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت رزق کی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے گھر دولت اور پیسہ نہیں آتے۔ میں سخت محنت کرتا ہوں، کھیتوں میں دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن میری فصل اچھی نہیں ہوتی، جبکہ مجھ سے کم محنت کرنے والے کسانوں کی فصلیں بہت ہی زیادہ اچھی ہو رہی ہیں۔ میں جو دعا کرتا ہوں میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بابا فرید، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا کسی نے مجھ پر کچھ کروا رکھا ہے یا میری قسمت ہی ایسی ہے؟ کسان کی بات سننے کے بعد بابا فرید کہتے ہیں کہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر غریب اور امیر آسانی سے دے سکتا ہے۔ پرندوں کو دیے جانے والا جو پہلا صدقہ ہے وہ کوے اور چیل کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیے جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور اگر کسی نے جادو ٹونا یا عملیات کروایا ہے تو وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ عام دنوں میں مغرب کی اذان کے بعد آسمان سے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ فجر کی اذان ہونے تک آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لے کر آئی ہوتی ہے، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں یا دوسری مصیبتیں اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ کوئی بلا جب کسی شخص پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانیاں لے کر آئی ہوتی ہے وہ تمام اس شخص کی زندگی میں آنے لگتی ہے، جیسا کہ اگر وہ بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے تو وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ لاکھ محنت کر لے، کبھی بھی اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ بلا اس سے دور نہ ہو جائے۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ چالاک، شاطر اور موقع پرست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوے کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ کوا ہر اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی کوے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جب کوئی ہندو مر جاتا ہے تو ایک رسم کی جاتی ہے جسے سرات کی رسم کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص مر جاتا ہے تو مرنے والے کی روح اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتی جب تک کوے کو کھانا نہ کھلایا جائے، اور اسی رسم کو سرات کی رسم کہا جاتا ہے۔ ہندو مرنے والے کی طرح سے کوے کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے بعد ہندو یہ مانتے ہیں کہ کوے مرنے والے کی روح کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر چلے جاتے ہیں۔
یعنی پھر چاہے اسلام ہو یا دوسرے جتنے بھی مذہب ہو، تمام مذہب میں یہ مانتے ہیں کہ کوا کوئی معمولی پرندہ نہیں۔ اصل میں کوے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر نازل ہونے والی بلاؤں کو اس انسان سے ٹال سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، اس کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا ہوتا یا طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر آتی جا رہی ہوتی ہیں، تو اہل نظر بزرگوں کے جانب سے ایسے شخص کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کووں کو کھانا کھلائے تاکہ اس شخص پر نازل ہوئی بلائیں کوا اپنے ساتھ لے جائے، جس کے بعد اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے تقریباً 1 مٹھی بھر گوشت کو چھیچڑے لے آنے ہیں۔ ان چھیچڑوں کو آپ نے پہلے اپنے گھر میں لے کر آنا ہے تاکہ گھر میں اور آپ پر جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام بلائیں اس گوشت کے چھیچڑوں پر سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چھیچڑوں کو پکڑنا ہے اور 7 بار اپنے سر سے وار لینا ہے، اور اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر انہیں پھینک دینا ہے جہاں پر کوے اور چیلیں انہیں کھا سکیں۔ جیسے ہی کوے یا چیلیں آ کر ان گوشت کے چھیچڑوں کو کھا جائیں گی، اس کے سر پر جتنی بھی بلائیں تھی وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائیں گی، جس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل جا رہے تھے، جتنی بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھی، وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے بندش کروائی تھی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام یا ایسے کام جو بن نہیں رہے تھے وہ ایسے بننے لگیں گے جیسے بننے حق بنتا ہے۔ لیکن کووں اور چیلوں کو صدقہ دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس صدقے کو 1 مہینے میں بس ایک ہی بار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ پرندوں کو دیے جانے والا جو دوسرا صدقہ ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتے ہیں۔ یہ صدقہ چڑیوں کو اور ایسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو کہ شکاری پرندے نہیں ہوتے، یعنی صرف دانہ دگنا ہی کھاتے ہیں، کسی دوسرے پرندے کا شکار نہیں کرتے، جیسے کہ چڑیا ہو گئی یا دوسرے جتنے بھی پرندے ہیں۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ چڑیا واحد ایسا پرندہ ہے جنہیں میں نے کبھی بھی رات کو بھوکا سوتا نہیں دیکھا، اور اس کی 2 وجوہات ہے۔ اس کی پہلی وجہ ہے چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل۔ چڑیا گھونسلے سے نکلتے وقت یہ بھروسہ اور یقین رکھتی ہے کہ جس نے آج کے دن مجھے زندگی عطا کی ہے وہ آج کے دن کا رزق بھی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتے وقت سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت اس جہان میں جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں انہیں صرف سبحان اللہ کے صدقے رزق عطا فرمایا جاتا ہے، بابا فرید کا کہنا تھا۔ اور ان دونوں چیزوں کے چلتے ہی آج تک کوئی چڑیا رات کو بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص بھی چڑیا کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔
جس کے بعد ایسا شخص جو کہ چڑیا کو دانا اور پانی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے۔ وہ جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دولت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر رزق اور دولت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ صبح اٹھ کر چڑیا اور پرندوں کو دانا اور پانی ضرور ڈالو، جبکہ پرندوں کو دیے جانے والا جو تیسرا صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اس کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دے۔ اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی جو بھی حاجت ہے پھر وہ حاجت جتنی مرضی بڑی ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو نہ صرف اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان تمام سے بھی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی پاک اور مقدس جگہ ہے، پھر چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے مزار، آپ کو تمام جگہوں پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کے وقت پھر چاہے کبوتروں کی آنکھیں کھلے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دن کو اٹھتے ہیں، دن کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے، کبوتروں کو دانا اور پانی ڈالتا ہے، کبوتروں سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اگر آپ پر ہر وقت مصیبتیں اور پریشانیاں آئی رہتی ہیں تو آپ شکاری پرندوں یعنی کوے اور چیل کو صدقہ دیں بتائے گئے طریقوں سے، اور اسی طرح اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ چڑیا کو صدقہ دیں، اور اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس طریقے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس طریقے سے اپنی پریشانی کو ختم کر سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناز اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر نیکسٹ معلوماتی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔